अस्सलाम वालेकुम। करंट अफेयर स्पेशल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हामिद वलीद। वज़ीर आज़म इमरान खान ने वज़ीर आज़म बनने से पहले ही जो विज़न दिया था बिलियन ट्री सुनामी का, अब वो 10 बिलियन ट्री सुनामी में बदल चुका है। और इस कॉन्टेक्स्ट में अर्बन जो फॉरेस्टेशन है उसी विजन को आगे लेकर चलते हुए वज़ीर आज़म पाकिस्तान आज लाहौर तशरीफ़ लाए। पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी के ज़रिए एहतमाम झिलानी पार्क में एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जहाँ पर इस अर्बन फॉरेस्टेशन का जो नया प्रोजेक्ट है उसका आगाज़ हुआ है। और मियावाकी जो एक पूरी एक टेक्निक है जिसके ज़रिए आप शॉर्टेस्ट पीरियड में एक ज़्यादा से ज़्यादा डेंस पॉपुलेशन ऑफ ट्रीज़ है उसको यकीनी बना लेते हैं, उसको पाकिस्तान के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया गया है। और प्राइम मिनिस्टर ने जिस तरह से माहौलियाती आलूदगी के हवाले से तज़किरा किया और उसके नुकसानात का बताया, और इस कॉन्टेक्स्ट में PHA के जो ज़िम्मेदारान हैं उनसे कहा कि आवाम में आगाही दी जाए कि क्यों ज़रूरी है ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त और इससे इंसानी ज़िंदगी पर, माहौल पर क्या असर पड़ता है। ये इंतहाई दिलचस्प मौज़ूआत हैं और इतने संजीदा मौज़ूआत हैं कि ग़ालिबन आज जब इस लम्हा मौजूद में हम इस पर बात कर रहे हैं तो इसका एहसास हमें पूरी तरह से शायद ना हो रहा हो, लेकिन आज से 10 साल 20 साल बाद जब यही दरख्त भरपूर एक जंगल में बदल चुके होंगे और जो लाहौर शहर जैसे तमाम शहर हैं वहाँ पर जो सरसब्ज़ बागात और दीगर जो फॉरेस्टेशन है उसके नतीजे में जो हमारे माहौल पर असर पड़ रहा होगा उससे हमारी आइंदा आने वाली नस्लें यकीनी तौर पर आज के दिन को याद करेंगी। इस तमाम सूरत हाल पर अर्बन फॉरेस्टेशन के हवाले से जो कॉन्सेप्ट सामने आया है, प्राइम मिनिस्टर ने जिस पर जोर दिया है, हम आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। और इसके लिए स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया है सैयद यासिर गिलानी, आप चेयरमैन हैं पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी लाहौर के। आपके साथ मारूफ नाम मियां सैफुर रहमान साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं और माहौलियात के हवाले से, फॉरेस्टेशन के हवाले से लिखते लिखाते रहते हैं। और हमारे तीसरे मेहमान हैं अली नवाज शाह, आप डायरेक्टर हैं पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी के। आप तीनों हजरात का बहुत शुक्रिया तशरीफ़ लाए। आपसे शुरू करते हैं, अर्बन फॉरेस्टेशन का कॉन्सेप्ट क्या है, पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी ने ये बीड़ा क्यों कर उठाया है? बहुत शुक्रिया आपका जी। जिस तरह आपने बताया कि ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है और इसमें आगाही जानी चाहिए। हुआ यूं कि माजी के 20 सालों में तकरीबन लाहौर शहर की जो आबादी है वो डबल से ज़्यादा हो गई। यानी अगर मैं बात करूं कि जो सरकारी इदाद-ओ-शुमार की 1997 में जो मरदमशुमारी होती है तो आबादी है हमारी 53 लाख लाहौर शहर की, और 20 साल बाद जब दोबारा हुई 2017 में तो 1 करोड़ 16 लाख के करीब चली गई। तो डबल से ज़्यादा आबादी बढ़ गई। ऑक्सीजन जिनको ज़रूरत थी वो लोग बढ़ गए, जबकि ऑक्सीजन पैदा करने वाला जो यूनिट है, दरख्त जो हमारे हैं, वो एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक 60 से 70% ग्रीन एरिया कम हो गया इस अरसे के दौरान, इसी अरसे के दौरान, इसी 20 सालों में। तो ये दोनों एक रिवर्स सेक्शन हुआ कि ज़रूरत ज़्यादा थी लेकिन एक्चुअली ग्राउंड पे वो कम हो गया और गवर्नमेंट्स ने अनफॉर्चुनेटली उस तरह से तवज्जो नहीं दी। कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ थी। आप पहनावा, आप लिबास, अपना गाड़ी, घर अपनी चॉइस से रख सकते हैं, लेकिन सांस हम सब ने इसी एक हवा में लेना है। मैंने, आपने, अमीर के बच्चे ने, गरीब के बच्चे ने। और ये जो सांस है अगर जितना क्लीन एंड ग्रीन होगा उतनी इंसानी सेहत बेहतर होगी। बल्कि आजकल तो एक और स्टडीज़ भी है कि अगर आप जो बैड एनवायरनमेंट में रहें तो ऑन एंड एवरेज आपके कोई 7 साल ज़िंदगी के कम हो जाते हैं। तो ये बड़ा ज़रूरी था। प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी उसको रेफर किया। तो ये बड़ा ज़रूरी था। इस कॉन्टेक्स्ट में लाहौर हमारे लिए एक बड़ा चैलेंज था कि लाहौर में हम इसको किस तरह से मीट करें। स्टडीज़ चल रही थी और डॉक्टर अकीरा मियावाकी हैं जो कि एक जापान के बोटेनिस्ट हैं, साइंटिस्ट हैं। उन्होंने एक ये तरीक़ाकार मेथडोलॉजी दी कि आप इस तरीके से अगर दरख्त उगाएं। ये अर्बन एरियाज़ में दरख्त उगते हैं जहाँ पे कम जगह हमारे पास मौजूद हैं। 1 कनाल से लेके और अब 40-50 कनाल तक लेके जा सकते हैं, आमतौर पे 1 से 8 कनाल तक छोटी जगह हैं। वहाँ पे आप डेंस पॉपुलेशन करते हैं, तकरीबन 1100 के करीब आप प्लांट लगा सकते हैं। उसमें तरीकाकार ये है, यानी डेंस पॉपुलेशन हम पहले कच्ची आबादियों की तो सुनते थे, अब दरख्तों की डेंस प्लांटेशन। उसमें ये होगा, तरीकाकार ये है कि 3 फीट की आप खुदाई करते हैं। 3 फीट खुदाई करने के बाद कैनाल सिल्ट है, आपकी बगास है जिसे हम गन्ने का फोक कहते हैं, फिर आपका राइस हस्क है
جسے ہم عام لینگویج میں تو بھی کہتے ہیں، چاول کا چھلکا کہہ لیں وہ ہے، اور فارم یارڈ مینیور ہے جو گوبر ہے راٹن فارم میں اس کو، یہ ساری چیزوں کا ایک مکسچر کر کے ایک میڈیا بن جاتا ہے، اور ایک نیچرل چیز ہے کہ جو پلانٹ ہے اللہ تعالیٰ نے وہ بتایا ہوا ہے کہ روٹ سسٹم ہے اس کو وہاں پہ چاہیے ہوتی ہے خوراک، تو وہ پلانٹس کو جو ریڈی میڈ اویلیبل جو خوراک ہے وہ مہیا ہوتی ہے، اور اس کے اوپر ملچنگ کر دی جاتی ہے جسے ہم عرف عام میں پرالی کہتے ہیں، وہ بچھا دی جاتی ہے تاکہ جو موئسچر کنٹینٹ ہے جو ریکوائرڈ ہے وہ اس کے اندر رہے، واٹر سیونگ بھی اس میں آ جاتی ہے کہ بہت زیادہ ایکسیسو ہمیں واٹر بھی نہیں دینا پڑتا، تو یہ جب ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں، اور پھر لیئرنگ کے اندر مختلف پہلے بڑے وہ پودے جو کہ اوپر چلے جاتے ہیں بڑے ہوتے ہیں، دوسرے میں درمیانے اور تیسرے میں چھوٹے، یہ سارے کے سارے جو انڈیجنس پودے ہیں یہ لگائے جاتے ہیں، جب یہ لگا دیے جاتے ہیں تو اس کا ایفیکٹ کیا ہوتا ہے، اور جہاں پہ سورج کی روشنی 8 سے 10 گھنٹے کم از کم ان کو مل سکے، یہ 10 گنا زیادہ تیزی سے بڑے ہوتے ہیں، کیونکہ ہمیں ضرورت تھی پودوں کی زیادہ، تو ہم نے پھر یہ سوچا کہ ایسی ہی ٹیکنیک جس سے پودے تیزی سے بڑے ہوں ہمیں بینیفٹ ملے تو ہم وہ لگاتے ہیں، اور یہ 30 گنا زیادہ آکسیجن مہیا کرتے ہیں جس کی شارٹیج ہوئی ہے، یہ 40 گنا زیادہ کاربن ڈائی آکسائڈ ابزارب کرتے ہیں، تو ایکو بیلنس کا یہ بہترین ذریعہ ہے، اور یہ جو ایک چیز لاہور شہر میں کم ہو گئی، چڑیوں کا چہچہانا ختم ہو گیا، پرندوں کی جو چہچہاٹ ختم ہو گئی، تو یہ بایو ڈائیورسٹی جو ہے یہ 100 ٹائمز مور بایو ڈائیورسٹی پروڈیوس کر سکے گے، ویسے بھی فطرت ہے جاندار کی کہ جاندار جو ہے وہ اپنی لائف کے لیے کرتا ہے کہ اپنے آپ کو وہ محفوظ ہو، جب وہ جنگل ایک ڈینس فارسٹیشن ہے تو اندر اپنے آپ کو ایک محفوظ محسوس کریں گے، اور وہاں پہ یہ بایو ڈائیورسٹی ڈیولپ ہوتی ہے، تو مجموعی طور پہ ان کا 22% اکنامک تو سپین کیا ہے اس کا، یہ جو آپ نے گولز بتائے ہیں یہ اچیو کتنے عرصے میں ہو جائے؟ یہ ہم نے جو 51 کا جس کا پرائم منسٹر صاحب نے افتتاح لوکیشنز جو کیا، ہیں جی 51 لوکیشنز ہیں لاہور میں، ہم نے اکراس دا لاہور سارے ایریا سے لے کے ادھر سے شمالی سائڈ سے شادرہ سے لے کے جوہر ٹاؤن تک اور جلو تک، یہ تقریباً تمام ایریاز کو ہم کور کر رہے ہیں، اور کوشش کر رہے ہیں کہ کنٹرولڈ ایریاز میں لگائیں تاکہ لوگ، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ خراب نہ ہوں، جہاں پہ ہمارا مالی ہے، پانی ہے، جہاں پہ ہمارا فینس ہے جس کو ہم پروٹیکشن لیئر کہتے ہیں وہ موجود ہے، ہم سارے ان ایریاز میں لگا رہے ہیں تاکہ ان کی سروائیویبلٹی جو ہے وہ بہتر سے بہتر ہو، یہ ہم اس سپرنگ میں جو موسم بہار ہے اس کے اختتام سے پہلے تو سپین میں نے پوچھا کہ کتنے عرصے میں ہم ریزلٹس اچیو کر لیتے ہیں؟ یہ لگانے کا جو نہیں لگانے کا نہیں، یعنی جب آپ لگائیں گے، لیکن یہ میں نے جیسے بتایا کہ یہ 10 گنا زیادہ تیزی سے بڑے ہوتے ہیں، 10 گنا زیادہ 10 گنا زیادہ تیزی سے بڑے ہوتے ہیں کنونشنل کے مقابلے میں، ان کا جو گروتھ ریٹ ہے میاں سیف صاحب، یہ جو ٹیکنیک ہم میاں واقعی ٹیکنیک جس کانٹیکسٹ کی بات ہو رہی ہے، ایک تو مجھے لگتا ہے جیسے جاپان کے بعد ہم ہی ہیں جنہوں نے اس کو جی اتنا یعنی پائنیئر کیا ہے نا بھائی، آپ یہ کہہ سکتے ہیں۔ تو کیا آپ بحیثیت ایک صحافی کے، آپ بہت کچھ لکھتے ہیں اس ماحولیات کے اوپر، بہت سارے ایشوز بھی ہیں ہمارے، کیا یہ بہتر ٹیکنیک آپ کو؟ دیکھیں اس وقت جو سائنس کو اور دنیا کی بڑی بڑی گورنمنٹس کو سب سے بڑا جو چیلنج ہے وہ کلائمیٹ کا، ایکولوجی کا، جسے کہتے ہیں نا یہ سارا ایٹماسفیئر کا، اس پہ بڑے بڑے دیکھیں نا پیرس ایکارڈ آیا، وہ باقاعدہ کیوٹو پروٹوکول آیا، اور اس پہ باقاعدہ وہاں پہ جی بالکل انہوں نے انسینٹیوز دیے ہوئے ہیں کہ کاربن ایمیشنز کے حوالے سے کہ جہاں پہ منیمم کاربن ایمیشنز ہوں گی تو آپ کو اتنا انسینٹیو ملے گا، وہ پتہ نہیں وہ بھی ملینز آف ڈالرز میں چلا جاتا ہے، تو یہ سب سے بڑا اس کے مجھے ایک یاد آتا ہے، ایک بڑے تھنکر تھے مغرب کے ویسٹرن، انہوں نے ایک چیز لکھی تھی، وہ اپنے دور میں کئی ماضی میں آپ دیکھیں جولز ورن ہوئے، ایچ جی ویلز ہوئے، وہ آنے والے وقت کی کوئی پروفیسی بھی کرتے تھے، تو اس نے کہا تھا ون شوڈ اپنی لائف میں یہ 3 چیزیں ضرور کرے انسان، ون شوڈ فادر اے سن تو خیر اللہ نے دینا ہے ہوتا ہے کہ نہیں بچہ، تو رائٹ اے بک اینڈ پلانٹ اے ٹری، کیا بات، آپ اندازہ کریں کہ یہ ایسی وزڈم ہے کہ جس کو آپ دیکھیں نا، اگر لاہور کی جیسے ابھی میرے بھائی نے بتایا کہ 1 کروڑ اور اتنی آبادی ہے، تو ان میں اگر ایبل باڈیڈ لوگ ہیں وہ 50 لاکھ تو ہوں گے، ایسا ہی اگر ہر بندہ ایک ٹری پلانٹ کر لے تو 50 لاکھ ٹریز ہو جاتے ہیں، یہ تو ایسی ہے جیسے ہم کہتے ہیں جی حکومت نے آگے صفائی نہیں کی گلی کی، تو اگر میں اپنے 50 فٹ جو اگلا فرنٹ ہے اگر اس کو صاف کر لوں تو ایک کولیکٹیو ہو جائے گا نا جی، صحیح، ایک کولیکٹیو اس کا رزلٹ آ جائے گا، تو یہ بہت بڑا چیلنج ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم نے پہلے دن سے اس پہ بہت زیادہ فوکس کیا ہے کہ بلین ٹری اینڈ آل دیٹ، حالانکہ ہمارے ہاں کچھ لوگ چیزوں کو نان سیریسلی بھی لے لیتے ہیں کہ جی بس یہ وزیر اعظم باقی پرائرٹیز تو دیکھ نہیں رہے، صرف درختوں پہ زور دے رہے ہیں، حالانکہ یہ دیکھا جائے کہ درخت کا جو کثافت آپ کی اندر کھینچ لیتا ہے اور آپ کو آکسیجن دیتا ہے، اور خاص طور پر اسموک کا ذکر پرائم منسٹر نے آج کیا اور کہا کہ 10 سے 11 سال ایک انسان میں آپ کو اس کا پرسنل ایگزامپل دیتا ہوں، میں چائنا 4 دفعہ گیا، پہلے میں پرائم منسٹر ہوتے تھے یوسف رضا گیلانی ان کے ساتھ گیا، پھر میں اس کے بعد دوبارہ انوائٹڈ تھا، 3-4 مرتبہ میں گیا، تو ایک مرتبہ میں گیا تو بڑی اسموک تھی، بیجنگ جب ایئرپورٹ پہ ہم اترے
نیکسٹ ایئر کو میں 2 سال کے وقفے کے بعد گیا تو اتنی گرینری انہوں نے انٹروڈیوس کر دی ہوئی تھی، اور وہی جو میرا فاسٹ پلانٹیشن جس میں کبھی تصور نہیں ہم کر سکتے، تقریباً ہر گھر کے آگے، ہر اپارٹمنٹ کے آگے، ہر انڈسٹری کے آگے وہاں پہ ایک انہوں نے باقاعدہ ایک پروٹوکول، ایک باقاعدہ لا بنا دیا کہ اگر انڈسٹری کا اتنا ایریا باقی بچتا ہے تو اس میں فارسٹریشن، اور غالباً یہ اربن فارسٹریشن جی اربن تو فارسٹ. یہ چیزیں جو ہے نا کہ میرا خیال ہے اب دور ہی آگے جو ہے نا ایگریکلچر کا، ہارٹی کلچر کا، فلوری کلچر کا، ان چیزوں کا ہے کہ جتنا آپ نیچر کے قریب ہوں گے اتنا آپ کے اندر یہ جو دیکھیں نا اب اتنے بڑے کرائسس آئے یہ ہمارا، میرا خیال ہے یہ جو کورونا کا جو ہے اس میں بھی اگر آپ امیونٹی، مثال کے طور پہ میں خود بھی افیکٹ ہوا تھا، لیکن چونکہ میں روزانہ گہری سانس لیتا تھا لان میں بیٹھ کے باہر، تو اس نے مجھے اتنا افیکٹ نہیں کیا. میرا خیال ہے اللہ کا کرم تھا ویسے تو، لیکن آئی تھنک دیٹ ہیلپ می. صحیح. اس میں اگر صاف فضا میں اگر آپ یہ سانس لیں گے تو علی نواز شاہ، آپ ماشاءاللہ ڈائریکٹر بھی ہیں، اور ہمیں یہ بتائیے کہ اربن فارسٹیشن اور رورل فارسٹیشن یہ کیا ٹرمز ہیں، ان کا مطلب کیا ہمارے جاننے والوں کو؟ کیا شہروں کو جنگل بنا دیں گے؟ کیا کریں گے آپ؟ دیکھیں، ایک بڑی مختصر تھی بات میں عرض کروں کہ ہمارا یہ جو سسٹم ہے، یہ دنیا جس کے اوپر یہ ہمارا گلوبل جو ہے یہ سسٹم چل رہا ہے، یہ ایک ایکو سسٹم کے تحت چل رہا ہے. اور ایکو سسٹم کیا ہوتا ہے؟ ایکو سسٹم یہ ہوتا ہے کہ ہماری زمین، ہماری آکسیجن اور ہمارا جو کلائمیٹ ہے، ہمارے جو انہیبیٹنٹس ہیں، جو باشندے ہیں، جو اس زمین سے بینیفٹ لیتے ہیں. زمین کیا ہے؟ یہ زمین ہماری ماں ہے، مٹی ہماری ماں ہے، ہم اس سے پیدا ہوئے ہیں. جب یہ ہم اپنی اس مٹی کو سے ساری چیزیں اس سے کھینچ رہے ہیں، کیسے کھینچ رہے ہیں؟ ہم نے انڈسٹریز لگا دی ہیں، ہم نے اس کے اوپر سڑکیں بنا دی ہیں، ہم نے اس کے اوپر بلڈنگز کھڑی کر دی ہیں، لیکن ہم اپنی ماں کی جو انرجی ہے، جو نیوٹریئنٹس ہیں، وہ سارے ہم نے اس میں سے نکالی، ایڈ کچھ نہیں کر رہے. یہ اس نیچرل ایکو سسٹم کی خلاف ورزی ہے. اب ہم نے کیا کیا ہے، جو آپ ابھی جو آپ کہہ رہے تھے کہ رورل اور اربن، اب جب ہم اربن کو اور رورل کو رورل سے ہم دور جائیں گے تو ہم اپنی نیچر سے ہٹ جائیں گے. اس لیے یہ ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے، بڑی دیسی سی یہ بات. ہمارے کسان وہی ہل چلاتے ہیں، اسی میں فارم یارڈ مینور جسے ہم گوبر کہتے ہیں، اسی میں وہ اپنی فصلوں کے پتے. تو یہ وہ ایکو سسٹم چونکہ شہر میں نہیں ہے، شہر سے ہم اس میں جو ہے سموگ ہے، کیوں ہے کہ ہم اس کو ان نیچرل لائف کی طرف لے گئے ہیں اپنے مفادات کے لیے. اب وزیر اعظم پاکستان عمران خان یہ پہلی شخصیت ہیں جنہوں نے یہ، اگر ہم یورپ میں جائیں نا، کسی اور ملکوں میں جائیں، تو وہ سب سے پہلے خیال ہی اسی چیز کا کرتے ہیں کہ ہم نے اپنی انوائرمنٹ کو کلین کرنا ہے، ہم نے گرینری جو ہے اس کا سبق ہے، پہلا بچے کو سبق ہی یہی دیا جاتا ہے، صفائی اور سبزہ. اب وزیر اعظم نے جو ہمیں وین دیا ہے، یہ وہ پہلا سبق ہے، یہ پہلا لفظ ہے جو ہم نے اپنی اس زمین سے اپنی جڑت کا اظہار ہے کہ ہم نے اس کو سبز کرنا ہے. سبز ہم اسی طرح کریں گے جب اس میں نیچرل جو انگریڈینٹس ہیں جو ہم اس سے سک کرتے ہیں مختلف ذرائع سے، وہ اس میں ایڈ کریں. جب ہم ایڈ کریں گے تو ہم پھر درخت بھی اگائیں گے. علی، ایٹ اے ٹائم ایک جگہ پر کتنے درخت ہیں جن کی پلانٹیشن ہو سکتی ہے کہ جو اربن فارسٹیشن کا ایک امپریشن دیتے نظر آئیں؟ دیکھیں جی، ایسے ہے کہ ویسے ہم درختوں کا لاہور میں اگر ہم کسی پارک میں درخت لگاتے ہیں، یا اس کا جو ہے ایک سٹینڈرڈ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم 30 سے 35 فٹ کے فاصلے پہ درخت لگاتے ہیں. لیکن یہ درخت جو ہوتے ہیں یہ ہم ان جگہوں پہ لگاتے ہیں جہاں آئیڈیل ان کے لیے سوائل ہو، اس میں نیوٹریئنٹس ہوں. لیکن اس میں اربن کا ڈسٹنس کتنا ہوتا ہے آپس کا؟ یہ جو ہم نارمل لگاتے ہیں سٹینڈرڈ ہمارا 30 فٹ 25 30 35 فٹ. اور یہ یہاں بھی وہی ہوگا؟ نہیں، اس میں یہ نہیں ہوگا. اس میں یہ اس لیے نہیں ہوگا کہ اس میں ہم 2 فٹ سے 2.5 فٹ کے فاصلے پہ درخت لگاتے ہیں. اور یہ جب پہلا ایک وقت تھا تو کہا جاتا تھا کہ درخت کے ساتھ درخت نہیں لگانا، کیونکہ وہ جو ان کی خوراک ہے وہ آپس میں جو ہے وہ ایک دوسرے کی خوراک دونوں چھوٹے رہ جائیں گے. لیکن
یہ ٹیکنالوجی جو ہے میاں واقعی جو اسے کہتے ہیں، اس میں ہم نیوٹرینٹس زمین میں ڈالتے ہیں جو اتنے وافر ہوتے ہیں کہ قریب قریب کے درخت کے اگائیں تو وہ بھی زیادہ تیزی سے وہ اس کے لیے وہ غذا جو ہے درخت کی اس میں سے حاصل کرتے ہیں درخت، اور تیزی سے بڑے ہوتے ہیں اور آکسیجن مہیا کرتے ہیں۔ اور گیلانی صاحب، یہ کوئی خاص قسم کے درخت ہیں یا جیسے آپ نے کہا انڈیجنس درخت جو مقامی ہمارے لوکل ہیں انہی درختوں پر فوکس ہوگا؟ مثلا ان کے تنے کا سائز کیا ہوگا؟ جیسے 2 فیٹ کا اگر کہہ رہے ہیں تو کون سے درخت ہیں جن کو زیادہ آپ فوکس کریں گے؟ دیکھیں، یہ ان کے جو تھیوری تھی اس میں یہی تھا کہ جو سارے کے سارے انڈیجنس ہونے چاہیے، اور وہ اگر جاپان میں لگ رہے ہیں، ہالینڈ میں، بیلجیم میں، وہ ان کی آب و ہوا کے مطابق جو درخت ہے سب سے بہتر وہ ہوتا ہے جو آپ کی آب و ہوا سے موافقت رکھتا ہے، وہ اس کو بہتر طور پہ ریزسٹ کرتا ہے ایٹماسفیئر کو اور گرو زیادہ کرتا ہے، فالج اس کا زیادہ ہوتا ہے، پھیلاؤ زیادہ ہوتا ہے، اس میں آکسیجن پیدا کرنے کی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے۔ اس میں کیونکہ لیئرنگ ہے، پہلے بڑے، کیونکہ اس میں اوپر سے سن لائٹ ہے اور نیچے اس کو جس طرح سے علی نواز شاہ بتا رہے تھے کہ نیچے ان کو جو خوراک چاہیے وہ آلریڈی ہے۔ جیسے پہلے بڑا درخت تھا نا، اس کو پتا اس کے وہاں پہ ریڈی میڈ وہ خوراک نہیں سے وہ کھینچنی پڑتی تھی، اب ہم نے اکٹھی خوراک وہاں پہ رکھ دی ہے، تو وہ بڑے والے ہیں وہ زیادہ تیزی سے اوپر نکل جائیں گے۔ جو درخت ہیں قدرتی طور پہ جن کے قد ذرا نسبتاً چھوٹا ہے وہ چھوٹا، اور نیچے شربز ہیں وہ ہیں، تو یہ امپیکٹ اوورآل جو آپ کو دیں گی بڑھ کے اوورآل جتنا ایک دوسرے کو ان کی جڑیں ایک دوسرے کو سپیسنگ دیں گی، نیچرل ایک پروسیس ہوتا ہے، وہ ایک دوسرے کو اکاموڈیٹ کریں گی، ان کے جو سائز ہیں اپنے ایک دوسرے کو ایڈجسٹ کریں گے۔ آپ نے درختوں کو دیکھا ہوگا، بہت سارے درخت ہیں کبھی کسی دوسرے درخت کے ساتھ ہوں یا کسی اور جگہ پہ ہوں، وہ اپنا راستہ روشنی کی طرز پہ اور اپنے طور پہ بناتے ہیں، یہ ایک دوسرے کو اپنے سپیس دیتے ہوئے گرو کریں گے، اور اوورآل جو امپیکٹ ہے 22% یہ فرینڈلی امپیکٹ دیں گے۔ تو یہ اسی لیے اڈاپٹ کی گئی کیونکہ کنونشنل کے مقابلے میں اگر ہم جاتے تو ہمیں ضرورت ہے، ابھی اور بہت زیادہ ضرورت ہے، تو ہمیں سپیس زیادہ چاہیے۔ اب ایشو یہ ہے کہ سپیس کم ہو گئی ہے، پھیلاؤ ہو گیا، رہائشیں بن گئی، گھر بن گئے، سڑکیں بن گئی، وہ جگہ کم ہو گئی، گرین لینڈ کم ہو گئی، گرین لینڈ کم ہونے سے پانی سیپیج بھی کم ہو گیا، اور اس طرح کے ہمارے بے شمار ایشوز سامنے آئے۔ تو وہ اس چیلنج کو میٹیگیٹ کرنے کے لیے یہ والی ٹیکنیک ہم اڈاپٹ کر رہے ہیں تاکہ وہ تیزی سے زیادہ بڑے ہوں اور آکسیجن زیادہ سے زیادہ دیں۔ جو ایکو بیلنس کی بات کی ہے، جب آکسیجن دیں گے کاربن ڈائی آکسائڈ زیادہ ابزارب کریں گے۔ اس میں اور بہت ساری چیزیں ہیں، آپ کی فیول ایمیشنز ہیں، آپ کی چمنیوں کا کنٹرول ہے، آپ کے بٹوں پہ گورنمنٹ نے بڑی ایفیشنس پالیسی اس وقت اڈاپٹ کی ہوئی ہے، کنٹینیوس اس کو مانیٹر کریں، یہ ساری چیزیں ہیں، یورو فیول ہے اور ساری چیزیں ہیں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں جو سب سے بڑا فیکٹر ہے جو ایکو سائیکل میں جو سب سے امپورٹنٹ رول ہے وہ ایک درخت کا ہے۔ وہ ایک درخت آپ کہیں پہ بھی لگائیں تو وہ پورے پلانٹ کو سرو کرتا ہے، تو یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، پلانٹ اے ٹری۔ رائٹ سر۔ میاں صاحب، اصل ایشو تو لاہور جیسے شہر کا یہ ہے کہ اربنائزیشن بہت ہوتی ہے، بہت زیادہ مائیگریشن ہو کے لوگ ادھر آ گئے ہیں۔ جی، آپ جتنا اس کو سنبھالتے ہیں اس سے زیادہ لوگ آ جاتے ہیں، مائیگریٹ کر کے آ جاتے ہیں۔ تو اب آپ اربن فارسٹریشن ایک ہے کہ یہاں پر جو کاربن امیشن ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے اور ماحولیات پر جو اثر پڑ رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ جو اربنائزیشن، فاسٹ اربنائزیشن ہے، کیا وہ اس پوری انیشیٹو کو اسی طرح سے کل نہیں کرتی رہے گی؟ نہیں، میرا ذاتی خیال ہے کہ اربنائزیشن کا ایشو ایسا ہے کہ اس میں مختلف حکومتیں وقتاً فوقتاً پالیسی بنانے کے لیے ڈسکشنز تو کرتی رہی ہیں۔ ویسے تو لاہور بھی اب پھیل رہا ہے بہت زیادہ، اور لیکن اس میں جیسے لاہور میں بھی ہم نے دیکھا کہ یہاں پہ پہلے زمینیں فصلوں کے لیے بہت زیادہ جگہ ہوتی تھی، لیکن وہاں پہ بھی اب کالونیز بنی، اور یہ کالونائزیشن اور اربنائزیشن کے ساتھ وہ کافی ماحول میں اس کا برا اثر پڑا ہے۔ سیکنڈلی یہ کہ آپ کی جو بریڈ باسکٹ ہے وہ بھی تو سکویز ہو جاتی ہے نا، یہ بھی تو ایک ایشو ہے۔ اور یہ ہے کہ اس میں میرا خیال ہے چونکہ ایسی مختلف پالیسیز بنی کہ جی جیسے لوگ اپنے اپنے علاقوں میں وہیں پہ ان کو امپاور کر دیا جائے، جیسے میرا خیال ہے روزگار کی اسکیم ہے، کامیاب نوجوان اسکیم ہے، شاید اس میں فوکس بھی یہ ہے کہ لوگ، جیسے میں نے ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں کہ جن کے 3-3 4-4 ایکڑ ہے تو وہ بہت چھوٹی ہولڈنگ، لیکن وہ وہاں سے ادھر آگے 10,000 روپے کی نوکری کر لیتے ہیں کہ جی میں لاہور جا رہا ہوں، جی میں پنڈی جا رہا ہوں، یعنی کہ بڑے شہروں کا ایک ایسی اٹریکشن ہے۔ حالانکہ ادروائز یہاں پہ آگے وہ کافی تنگ ہوتے ہیں، جی بالکل، یعنی جگہ لینا، کرائے پہ لینا، اور پھر یہاں کی جو مہنگائی ہے
यानी गांव में अब भी मैं समझता हूँ गांव में रहने तो ये वाला चैलेंज है अर्बन फॉरेस्टेशन के कॉन्सेप्ट के लिए। यासिर, आप कुछ कहना मैं चाहते इसमें ये कहना चाह रहा हूँ कि देखें, ये बड़ी अच्छी बात इन्होंने की। असल में ये आपको गवर्नमेंट को प्लान करना होता है। जब आपकी अनप्लान्ड डेवलपमेंट होती है ना, तो इस तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं। जब आप ज्यादा फोकस एक बड़े शहर को, किसी एक बड़े शहर को ज्यादा कर देंगे, मेरे लिए, आपके लिए, हर किसी के लिए कोशिश होगी कि हमारे बच्चे अच्छे स्कूल में जाएं, हमारी सेहत की सहूलतें वहाँ पे हैं, यूनिवर्सिटीज़ वहाँ पे हैं। जब आप बाकी एरियाज़ को आप इग्नोर करेंगे और एक दो सेंटर को ग्रो करेंगे, तो पॉपुलेशन जो इन्फ्लक्स है, जो झुकाव है, या जो आबादी का ट्रांसफॉर्मेशन है, आबादी बहुत ज़्यादा तेज़ी से सबर्ब से, गांव से निकल के उस शहर की तरफ आएगी। उस शहर की तरफ जब आएगी तो वहाँ पे जाहिर है, क्योंकि प्लान्ड आप शहर को पहले ही नहीं कर रहे हैं, गलियाँ अपने हिसाब से बनेगी, कोई सैनिटेशन का उस तरह से निज़ाम नहीं बनेगा, वो एक जो एक हैज़ार्ड सिनेरियो बन जाता है। अर्बन डेवलपमेंट के ऊपर भी काम करने वालों को अर्बन डेवलपमेंट पे काम आना चाहिए। और ये भी एक और पॉइंट बड़ा अहम किया कि देखिए, अगर आपका वर्कलोड है आपका, या जो आपकी एक्सेस है वर्क से, लोकेशन से, अगर आपने 25-30 किलोमीटर जाना है और सारे लोग उतनी दूर से जा रहे हैं और गाड़ियां यूज़ कर रहे हैं, ये बाकी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, तो वो ओमिशन है, जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड की ओमिशन है, वो इको बैलेंस को ख़त्म कर रही है। सो आपको बड़ा प्लान किस्म का कि आपको जहाँ पे लेबर है वहाँ पे इंडस्ट्री लगानी चाहिए, जिस एरिया की लेबर अवेलेबल है, तो ये बड़ी प्लानिंग होनी चाहिए। अभी इस वक्त जो प्लानिंग है वो LDA भी कर रहा है, मिनिस्टर साहब ने भी इस पे फोकस किया है, और रूडा में तो खास तौर पे ये इसका क्वालिटी इंडेक्स भी काफी उसके ऊपर आते हैं। लेकिन अली नवाज, ये बताइए कि आज जो इफ्तिताह हुआ है, प्राइम मिनिस्टर ने अर्बन फॉरेस्टेशन के प्रोजेक्ट का किया, सिर्फ एक पौधा भी वहाँ पर है या आपने फॉरेस्ट का कोई एहतमाम कर दिया है? जी बिल्कुल, वहाँ हमने 6500 मुख्तलिफ वैराइटीज़ के ऐसे दरख्त हमने और ऐसी शरब्स लगाई हैं जो हमारी मसलन नीम है। अच्छा, फिर नीम जो है ये ऐसा दरख्त है जिस पे बड़ी रिसर्च हुई, और ये पोल्यूशन को जो है ये खा जाता है, अब्जॉर्ब करता है और हमें ऑक्सीजन मुहैया करता है। इस तरह के जो, और इसी तरह की एक हमारी फ्लास रजानी एक जो है, इसको सेमी ट्री कहते हैं, वो भी हमने ऐड किया है। और ये वो वैराइटीज़ हैं जो हमारे लोकल हैं, लेकिन ये मतरूक होती जा रही थी। और इनको बेरी है मसलन, अब शहर में आप वो लाल सूए बेर आपको कहीं नज़र ही नहीं आएंगे। अच्छा, फिर इनको जब हम ऐड करते हैं तो ये वो हमने 6500 यहाँ लगाए हैं। यासिर साहब चेयरमैन हमारे बैठे हैं। ये PHA जो है ये वाहिद लाहौर का वो इदारा है जो प्रोटेक्ट कर रहा है ऐसे ट्रीज़ को। हम अब उस तरफ आए हैं। पहले हम ना कुछ 10-15 साल से जो VN ये था कि हमने लैंडस्केपिंग करनी है, हमने जितनी जगह मिले हमने उस पर घास लगानी है, उसको कंटूर्स करने हैं, कोई ऑर्नामेंटल ट्रीज लगाने। लेकिन अब जब से वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक नया विजन दिया है कि एक दरख्त जो है वो बहुत सारे इंसानों को वो फ़ायदा पहुंचाता है, ऑक्सीजन देता है। जब ऑक्सीजन अच्छी ब्रेन को मिलती है, जब खिलाड़ी को अच्छी ऑक्सीजन मिलती है, तो वो नेशनल चैंपियन क्या वो ओलंपिक। तो गोया यार ये जो पहला आपका प्रोजेक्ट है, इसमें 6500 के करीब, जी हाँ, ऐसी अच्छी प्लांटेशन आपकी हो गई है। ये 6500 तो एक जगह है। हम 51 जो है वो ऐसे स्पॉट्स हैं, हाँ, वो ली हैं जहाँ दरख्त बिल्कुल नहीं थे और बड़ी बुरी सी वो एक बैरन सी, हमने वो जो है वो लोकेशंस जो है वो उनको तलाश किया और उन पे आप कोई ऐसी लोकेशन है कब्जा ग्रुप के नजर से कैसे बची रही? कब्जा ग्रुप जो है बिल्कुल हमें मज़ामत होती है, कई लोगों की नज़र भी होती है। हम कई जगहों पे गए हैं इसमें फॉरेस्टेशन करने के लिए अर्बन, मसलन ग्रीन टाउन का एरिया था, इसी तरह ये मून मार्केट इकबाल टाउन में गए हैं। तो जब वो कब्जा ग्रुपों की नज़र होती है कि यह जगह ये हम फिर वो उन्होंने हमें रेजिस्ट किया और हमें वहाँ जो है जंगल नहीं लगाने दिया। हम फिर वो जगह जो है दूसरी पे हम चले गए। तो हम उनको देंगे तो नहीं वो जगह, लेकिन हमने हमारा मकसद ये है कि हम PHA का कि हम दरख्त लगाएं और जहाँ जगह मिले और हम इस पे काम कर रहे हैं और वो वैराइटीज़ इंट्रोड्यूस करा रहे हैं जो मतरूक हो रही थी शहर में, और अपनी लोकल वैराइटीज़ हैं। ये वो वैराइटीज़ हैं जो इन्वायरमेंट की रेजिस्टेंस रखती हैं, पोल्यूशन की, हमारे क्लाइमेट की फ्रेंडली हैं। तो ये हम इस पे बिल्कुल PHA काम कर रहे हैं। सर, फिर इसके लिए तो गिलानी साहब PHA को एक अच्छी खासी वर्कफोर्स की ज़रूरत होगी, जिसका ये मतलब है कि दरअसल ये प्रोजेक्ट जो है ये जॉब क्रिएशन का काम भी करेगा।
اچھا میں اس پہ بتاتا چلوں، اس میں کیونکہ ہمارے پاس آلریڈی فورس ہے اور ہم اپنے کنٹرولڈ ایریاز میں لگا رہے ہیں، ایک جو امپورٹنٹ چیز اس میں یہ ہے کہ ایک اور سٹڈی وہ یہ کہتی ہے کہ جو پریزنٹ سینیریو ہے لاہور کا، اس میں کوئی تقریباً 70 لاکھ کے قریب، کوئی 5 7 10 لاکھ پلس مائنس درخت اگر آ جائیں تو یہ ایک اچھا ایکو بیلنس ویسے اس وقت درخت ہیں کتنے لاہور میں آپ کو وہ بتانے لگا ہوں کہ میں تھوڑا سا کمپیریزن ذرا دے دوں کہ 60 سے 70 لاکھ کی ریکوائرمنٹ ہے۔ اب ہوا یہ ہے کہ ماضی کے جو پچھلی گورنمنٹ کے 5 سال تھے اس کا زیادہ فوکس خوبصورتی پہ تھا، سجاوٹ پہ تھا، دکھاوے پہ تھا، جیسے علی بتا رہے تھے، وہ گورنمنٹ کی ایک پالیسیز ہوتی ہیں کہ تاکہ دکھایا جائے، صرف چوک چراہے خوبصورتی اس پہ تھا۔ اور وہاں پہ جو انڈیجنس ٹریز کی تعداد ہے وہ لگائی گئی ہے، وہ 1.25 لاکھ تھی 5 سالوں میں، یعنی ہر سال 25-26 ہزار پورے شہر کے اندر، پورے شہر میں۔ تو یہ پچھلے 5 سالوں میں 1.25 لاکھ سال میں 2013 سے 2018 تک تو سالانہ 25,000۔ جب سے پرائم منسٹر عمران خان صاحب آئے اور ان کا جو ویژن تھا تو پھر ہم نے ٹوٹلی اپنا فوکس شفٹ کیا کہ ہم اپنے انڈیجنس ٹری کی طرف جائیں گے، جو کہ ضرورت تھی۔ اور شہر کی جتنی بھی لوگ تھے، خاص طور پہ جو لاہور بچاؤ اور اس طرح کی جتنی بھی جو آرگنائزیشنز تھیں جو کہ کہتی تھی کہ شہر کے لیے کام کیا جائے، اٹھنے والی آوازیں تھیں، وہ پہلے پروٹیسٹ کیا کرتی تھی، آج ہمارے ساتھ مل کے سول سوسائٹی یہ لگا رہی ہے۔ اور ہم نے، میں آپ کو بتاؤں کہ پچھلے 2 سالوں میں 10,60,000 درخت لگائے، 2 سالوں میں۔ تو یہ ریکارڈ ہے۔ ایک سال میں یعنی 5 لاکھ، ماضی میں ایک سال میں لگ رہے تھے 25,000، ہم 5 لاکھ پہ چلے گئے ہیں، تو کم از کم 20 گنا زیادہ پلانٹیشن کی ریشو ہم نے کر لی ہے، اچیو کر لی ہے۔ اور اس سپرنگ میں یہ جو موسم بہار ہے، 2 بڑے موسم ہوتے ہیں سال میں پودے لگانے کے لیے، ایک موسم بہار اور ایک مانسون کا۔ اس موسم بہار میں ہمارا ارادہ ہے کہ ہم 3 لاکھ درخت لگائیں گے، جس میں 1,60,000 جیسے علی بتا رہے تھے کہ یہ ہمارے میاواکی طرز کے ہوں گے، اور جو باقی کنونشنل پلانٹیشن ہے، ہمارے جو پارکس ہیں، گرین بیلٹس ہیں، ان کے اندر ہم باقی تقریباً جو 1,40,000 درخت لگا کے، تو 3 لاکھ کا ٹارگٹ ہمارا یہ بھی ہے۔ تو انشاءاللہ ہم یہ ساری کی ساری پلانٹیشن لے کے چلیں گے۔ فیوچر پلانز بھی ہیں کہ ہم کس طرح سے جو لیس پریویلیجڈ ایریاز ہیں، اب جو ایریاز بڑے ہوتے ہیں جہاں پہ آلریڈی ڈیزائنڈ ہیں اور پلانڈ ہیں، وہاں پہ گرین بیلٹس بھی چھوڑی ہوتی ہیں، وہ ایونیو بھی وہ بنے ہوتے ہیں۔ ایونیو کا مطلب ہے کہ ایسی روڈز جن کے سائڈز پہ بھی گرین بیلٹس ہوں۔ کئی روڈز ہوتی ہیں جن کے صرف سینٹر پہ ہوتی ہے، سینٹر میڈین، کئی روڈز ہیں جن کے سینٹر میں بھی کچھ نہیں، سمپل سی ایک لائن ہوتی ہے۔ تو جو ایونیوز ہیں ان کے رائٹ اور لیفٹ میں سروس روڈز کے اوپر بھی گرین بیلٹس ہوتی ہیں۔ تو جو پلانڈ ایریاز ہیں وہاں پہ تو ایونیوز موجود ہیں، لیکن جو ان پلانڈ ایریاز ہیں جہاں پہ کسی نے جگہ لی فٹافٹ بیچ دی، وہ تو 25-30 فٹ کی بڑی مشکل سے گلی چھوڑ دیں۔ تو اب ہم یہ بھی پلان کر رہے ہیں انشاءاللہ آنے والے اس سال کے اس سپرنگ کے بعد پلان کریں گے کہ ہم ان ایریاز کے لیے کچھ اس طرح کا سسٹم لے کے آئیں کہ وہ بھی اپنے آپ کو گرین کر سکیں، ان کے لیے ہم کوئی فیسیلیٹیشن کر سکیں، اس پہ بھی ہم کام کر رہے ہیں۔ تو اب تو آپ کو خواب بھی درختوں کے آتے ہوں گے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جب میں یقین مانے جس چیز کا میں کریڈٹ اور خوش ہوتا ہوں اور مجھے فخر ہوتا ہے کہ میں ایک ایسا کام کر رہا ہوں، اور پرائم منسٹر صاحب نے بھی یہ کہا کہ ہم کوشش کریں، اور دیکھیں میں نہیں کر رہا، میری ٹیم کر رہی ہوتی ہے۔ ایک میں نے تو ایز اے چیئرمین صرف پالیسی میکنگ کی بھی بات کرنی ہوتی ہے، لیکن ہماری ساری ٹیم کر رہی ہوتی ہے۔ مالی ہیں، میں اپنے مالیوں کو کہتا ہوں کہ وہ اللہ کے دوست ہیں، کیونکہ کام کرنے والا تو اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ تو وہ آلریڈی ہمارے یہ سارے لوگ ہیں، اپنی مٹی سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، وہ اپنی دھرتی ماں کے دامن میں جو پودے لگاتے ہیں وہ اس کی دھرتی ماں کی خدمت کر رہے ہیں۔ تو یہ ہماری ساری ٹیم ہے، پی ایچ اے کی ٹیم ہے، ہمارے ڈی جی ہیں انہوں نے بڑی ایفرٹ کی، ہمارے ڈائریکٹرز علی نواز شاہ بڑی دیر تک، میں رات کو 12 بجے بھی وہیں پہ موجود تھے۔ تو یہ سب لوگوں کی کلیکٹیو ایفرٹ ہوتی ہے کیونکہ اس شہر کی خدمت کرنی ہے۔ ایگزیکٹلی۔ میاں صاحب، پرائم منسٹر نے اولیو سونامی کی بھی بات کی اور دریائے سندھ کا تذکرہ کیا کہ اگر اس کی دوسری طرف انہوں نے کہا کہ بالکل ہم لگائیں تو جو ہم امپورٹ کرتے ہیں ایڈیبل آئل ہے اس کی بھی بچت ہو سکتی ہے، ہمارا امپورٹ بل کم ہو سکتا ہے۔ یہ آئیڈیا کیسا ہے؟ نہیں دیکھیں، ہمیں بڑی اچھی بات کی ڈائریکٹر صاحب نے بھی، اور یہ کیونکہ پاکستان کا سوائل جو ہے مختلف جگہوں پہ، کہیں پہ لومی ہے، کہیں پہ سینڈی یا اس طرح کر کے، وہ جگہ جگہ آپ کے پاس ایسی جگہیں موجود ہیں رورل ایریاز میں بھی اور اربنز کی جو پیریفریز ہوتی ہیں رائٹ، ان میں بھی، جہاں پہ اگر آپ کو سوائل سائنٹسٹ جس طرح کے پی ایچ اے کے پاس لوگ ہوں گے ایکسپرٹس، وہ اگر آپ گائیڈ کریں، جیسے مجھے خود یاد پڑتا ہے کہ میرے پاس ایک ایسا رقبہ تھا لاہور میں جو ٹوٹلی ان ریکلیمڈ تھا، اس میں سارا پرابلم تھا۔ میں نے سوائل سائنٹسٹ سے پوچھا، انہوں نے بہت سستے انداز میں مجھے اس کا سارا سوائل سیمپلنگ کر کے مجھے بتایا کہ یہ چیزیں جو ہیں آپ کے انگریڈینٹ سوائل میں کم ہے۔ تو یہ لوگ تو آلریڈی یہ کام کر رہے ہیں۔ اس میں جو اپنے طور پہ تجویز دینا چاہ رہا تھا، میں تو پہلے بھی یہ کہہ رہا تھا، جیسے کچن گارڈن کا ایک دفعہ تصور آیا، اس کو بھی پروموٹ کیا جا سکتا ہے ایز اے کرولری، یعنی اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کو کہا جائے، انسینٹیوز دیے جائیں، جیسے بھی گیلانی صاحب نے کہا کہ لوگوں کو کہا جائے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کمیونٹی بیسڈ بھی کام ہو، کیونکہ بجائے کہ گورنمنٹ ہی سارا بیڑا اٹھا کے چلے آگے،
تو گورنمنٹ میں چونکہ پھر آگے جا کے ایک انرشیا کی بھی ہوتا ہے پھر تھوڑا سا، یعنی آپ ذرا بیزاری کا بھی پھر ہو جاتا ہے. وہ ٹھیک ہے گیلانی صاحب بڑے جی علی صاحب جذباتی ہیں یا جوشیلے ہیں، مجھے لگتا ہے لیکن یہ اگر جوش ان کا ختم ہو گیا تو پھر میں نے اور آپ نے مجھے یہی لگتا ہے ان کے بعد آنے والے لوگوں کو انوالو کریں، ان کے بعد آنے والے کہیں گے دیکھیں وہ 5 لگاتے تھے ہم 10 لگا رہے ہیں. ہمارے ہاں وہی میں کہتا ہوں کہ ایک ویرینس فیکٹر فوراً آ جاتا ہے، وہ گورنمنٹس میں بہت ہوتا ہے. وہ اس میں اس لیے کمیونٹی بیسڈ اگر ہو جائے تو لوگوں کو اسی پوائنٹ کو علی کے پاس لے کے جانا چاہتے ہیں کہ جو لوگ ہیں جس طرح سے انہوں نے لاہور بچاؤ کیمپین ہو یا اور بہت ساری سول سوسائٹی کے گروپس تھے جو کام کر رہے تھے، آپ لوگوں نے جیلانی پارک میں لوگوں کے لیے اس کے حوالے سے بہت سارے ٹریننگ کورسز کا بھی آغاز کیا تھا. اس حوالے سے کچھ بتائیے تاکہ ہمارے سننے والے اگر کوئی جوائن کرنا چاہیں، رجسٹر ہونا چاہیں تو اس کو آپ کو جوائن کر سکیں. یہ بڑی اچھی بات کی آج وزیر اعظم صاحب نے، عمران خان صاحب نے بھی یہ بات کی کہ یہ جو آپ یہ آج یہ پہلا جو ہے ایس او پیز کے مطابق جو میاں واقعی تھا، یہ پہلا جواد قریشی صاحب ہمارے ڈائریکٹر جنرل کی سربراہی میں ہم نے جو ہے اسے ڈیولپ کیا. تو ہم نے کیا کیا، میں ادھر اس طرف پھر آنا چاہوں گا کہ وزیر اعظم صاحب نے یہ آرڈر کیا، یہ ایک برکت ہوتی ہے الفاظ کی. انہوں نے موٹیویٹ کیا کہ آپ لوگ جنہوں نے یہ بنایا ہے آپ پبلک تک یہ میسج پہنچائیں کہ یہ کس طرح بنایا جاتا ہے یہ میاں واقعی، اور فارسٹیشن کی جو ہے یہ آپ اپنے گھروں کے یا جس بھی جہاں بھی آپ یہ درخت ہم اگر ان کو ہمیں حکم تھا کہ دیا گیا کہ آپ یہ لوگوں کو بتائیں، یہ کمیونیکیٹ کریں، منتقل کریں یہ نالج. اور یہ نالج کیا ہے کہ یہ بڑا سادہ سا ہے کہ اس میں ہم جو سوائل کو دیکھتے ہیں، جو زمین کیسی ہے، اگر زمین خراب ہے بالکل بنجر ہے تو ہم اس میں فریش سوائل کینال سلٹ لا کے ڈالتے ہیں. یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. 3 فٹ کھدائی کرتے ہیں ہم. اگر نہیں اویلیبل ہے، سورسز نہیں ہے نئی سوائل ڈالنے کے، تو ہم اسی کو پلوئنگ کر کے اس کو پہلے 1 دن کے لیے 2 دن کے لیے باہر رکھ دیتے ہیں. جب وہ زمین جو ہے وہ سورج کی لائٹ سے اور انرچ ہوتی ہے نیوٹریئنٹس، وہ پڑی رہے گی نا، تو اس میں بیکٹیریا اور وہ پروسیس شروع ہو جاتا ہے اس کو انرچ نیوٹریئنٹس کے حوالے. بور تو نہیں کر رہا میں، ذرا یہ بتا دوں کہ لوگوں کو کہ یہ جو ہے جملہ مجھے خیال آ رہا تھا کہ ٹائی والا کسان پہلی دفعہ دیکھا. جی تو جب عام زبان میں بھل کہتے ہیں، بھل، جی ہاں بھل ڈالتے ہیں. اچھا، وہ بھل کو اگر ہمارے پاس ہم اس کو ریپلیس نہیں کر سکتے تو ہم اس کو سائیڈ پہ رکھیں گے، 2-3 دن کے لیے رکھیں گے، اس کو پھیلا کے رکھیں گے تاکہ قدرت اپنا عمل اس پہ شروع کرے اور وہ پھر وہ امیر ہو جائے، زرخیز ہو جائے. پھر اس کو ڈال دیں. اس کے بعد ہمارے 1-8 گائے بھینس جو چیز ہمارے پاس ہے، بھینس ہے، کوئی بکری ہیں، کچھ ہے، اور اسی کی پرالی ہمیں مل جاتی ہے. اور اسی طرح ہماری اپنی جو ہے گندم کی وہ بھوسا ہوتا ہے جو بھوسا ہے. پھر ان چیزوں کو انگریڈینٹس ہیں جیسے بگاس بتا رہے تھے، اور ہاں جی گنے کا پھوگ ہے، یہ بڑی سادہ سی، ان سب کو ملا کر تو جو عام شہری ہے وہ بھی اس میں انوالو ہو سکتا ہے. بالکل ہونا چاہیے. اور یقین کریں اپنے گھر کے باہر تھوڑے سے یہ اچھا اس میتھڈ کے ذریعے ہمیں اس کو بہت زیادہ لک آفٹر نہیں کرنا پڑتا درخت کو. ہم صرف 1-2 سال کے لیے اس کو پانی شانی لگا دیں اور اس کی پرفوریشن ہو جاتی ہے، جو اس کی روٹس ہے اس میں وہ تیزی سے ڈیولپ، کیونکہ وہ اس کا جو میڈیم اسے ملتا ہے وہ جو ہے بھربھرا ہوتا ہے. گیلانی صاحب، میں ابھی ایک بات کی درمیان میں چلنے کے لیے بڑی امپورٹنٹ بات ہے جسے کہتے ہیں کمیونٹی پارٹیسپیشن. آپ کو پتہ ہے دنیا کے اندر جتنی بڑی چیزیں گورنمنٹس کی پالیسیز ہوتی ہیں تو اس کا ایک خاص پہلو ہوتا ہے کہ آپ کمیونٹی پارٹیسپیشن کریں. کوئی ایک پروجیکٹ اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا جب آپ کی ایکٹیو کمیونٹی پارٹیسپیشن نہ ہو. میں یہ سمجھتا ہوں اس پروگرام کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ ہمارے اس پروگرام میں سب سے زیادہ کمیونٹی انوالو ہوئی ہے اور ہم فردر انوالو کرنے جا رہے ہیں. مثال کے طور پہ یہ جو میاں واقعی جنگل ہیں، اس کے لیے تو ہمیں وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب نے ہمیں فنڈز دیے، لیکن جو باقی 10 لاکھ ہم نے پلانٹیشن کی ہے وہ ہم نے گورنمنٹ کے فنڈ سے نہیں کی ہے. وہ ہم نے کیا کیا، لوگوں کو انوائٹ کیا،
उन्हें कहा कि जनाब ये मेरा और आपका सबका घर है, और लोग भी चाह रहे थे, लेकिन उनके पास प्लेटफॉर्म नहीं था, उनके पास लेबर नहीं थी, टेक्निक नहीं थी, कौन पौधा ले, कौन जगह देखे, खुदाई करे, लगाए। हमने जब उनको अप्रोच किया तो लोगों ने बड़ा रेडिली इसको एक्सेप्ट किया। मैं ख़ास तौर पे नाम लेना चाहूँगा, लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने हमें शुरू में, कमिश्नर साहब हम और सब ने, उन्हें 1 लाख पौधा उन्होंने हमें दिया पिछले साल। फिर उसके बाद ऐसे गार्डन ने हमें कुछ 1,60,000 पौधे दिए। इस तरह से बहुत सारे इदारों के पास बहुत सारे लोगों ने हमें, किसी ने 5,000, किसी ने 10,000, ये लोग आगे आए, उनकी ये कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि उन्हें भी पता था कि ये हमारा घर है। तो ये नहीं लगा रहे, लेकिन आपके लिए वो फंड्स इकट्ठे करके, ये वो अप्रोच थी जो कि प्राइम मिनिस्टर जब लीडर टॉप से शुरू करते हैं, ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की विजन की वजह से हमें ये बड़ा बेनिफिट हुआ कि वो लोगों ने फौरी तौर पे हमारे साथ आया। हमने सिर्फ जस्ट उन्हें कॉल दी, बुलाया, और वो आना शुरू हो गए। और ये वो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन है जिसके 2 और पहलू हैं। एक तो हम कोशिश कर रहे हैं, और पहले भी हमने किया, अब हम इसको आज भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा बढ़ाएंगे भी। हम ये चाह रहे हैं कि स्कूल के बच्चे, कॉलेज के बच्चे, बच्चियां, और जो हमारे जितने भी हमारे शोबाजात हैं, उनमें से लोग इसमें अमली तौर पे हिस्सा लें। ख़ास तौर पे जब आपकी ग्रोइंग एज होती है ना, जब उस एज में कोई एक काम आप कर लेते हैं, तो आपका जो सेंस ऑफ उसके बारे में सेंसिटिविटी है वो बढ़ जाती है। अगर खुद से एक पौधा लगाया होगा, वो जहन में इम्प्रिंट हो जाती है कि हाँ ये पौधा बड़ा ज़रूरी है, मैंने इसकी हिफाजत रखनी है। मैं सिविल इंजीनियरिंग की है, मास्टर्स मैंने 2 किए। जब मैं चेयरमैन PHA बना उस वक़्त, और बाद में उससे पहले, पौधों की तरफ मेरा अपनी जो है उनकी केयर का रुझान बढ़ गया। मैं एक शादी पे गया हुआ, तो वहाँ पे म्यूज़िक था, तो किसी दोस्त ने कहा ज़रा बात सुने, तो वो 4-5 दोस्त गुजरे, तो मैं सबके पाँव की तरफ देखना शुरू कर दिया। तो मुझे एक दोस्त कहता है क्या ख्याल है, तो जूते देख रहे हैं? मैंने कहा नहीं, ये क्यारी बनी है, छोटे छोटे पौधे, मैं देख रहा हूँ किसी का पाँव ना आ जाए। तो उससे पहले वो सेंसिटिव नहीं थी। तो जब कम्युनिटी पार्टिसिपेशन करते हैं, लोगों को इंगेज करेंगे, वो लोग सेंसिटाइज हो जाएंगे और वो उसकी तरफ जाएंगे। मैं आपको 1-2 मिसालें और देता हूँ। हामिद ज़मान साहब हैं, शहर के एक बड़े कारोबारी शख्सियत हैं, उन्होंने इसको, हमारे आइडिया को देखा, उन्होंने अपनी एक प्राइवेट जगह पे लगाए हैं। लाहौर चैम्बर के साबका सदर है अलमास हैदर साहब, उन्होंने 2 रोज़ पहले जब हमने ये मीडिया पे किया कि हम ये लगाने जा रहे हैं, उन्होंने अपने एडमिन को भेजा, ऑफिसर को भेजा कि जाओ देख के, वो हमारी ये साइट देख के गए हैं, वो अपनी जगह पे लगाएंगे। और बहुत सारे लोग हैं, देखने वाले हैं, आपके चैनल के TV के तवज्जुह से जो देख रहे हैं लोग, वो इसको अडॉप्ट करेंगे। सो ये होता है कि कम्युनिटी पार्टिसिपेशन होती है हर तरीके से। तो अली, बीइंग अ डायरेक्टर, इसको एडवर्टाइज करने के लिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ले जाने के लिए क्या कैंपेन आपने बनाई है? मियावाकी का कॉन्सेप्ट लोगों तक आ जाए। करूँगा कि मैं, कितनी अच्छी बात है ये है, हमें डायरेक्ट जो है इसको लोगों को बताने के लिए कितना अच्छा सवाल है, बेहतरीन है। अब देखें, इसमें हमें ये करना चाहिए कि सबसे पहले मुझे बताना चाहिए, मुझे आपने यहाँ, हम इकट्ठे हैं, हमें हम आवाम को ये मैसेज देते हैं कि आप दरख्त लगाएं, और बड़ी आसानी से दरख्त लगाया जा सकता है। आपके इर्द गिर्द कहीं से कोई थोड़ा सा न्यूट्रिएंट्स लें, कोई नेचुरल लें, और उसके वो दरख्त लगा दें, उसको पानी लगाएं, और वो दरख्त जो है वो उसको इस तरह लगाएं जैसे आप अपने बच्चे को पालते हैं। आप 1 साल 1.5 साल उसको लगाएं। आप फल का दरख्त लगाएंगे तो कितनी खूबसूरत बात है कि उसके ऊपर परिंदे आएंगे। आपके मोहल्ले के बच्चे ही अगर उसको पत्थर मार के 2 आम ले जाएं तो कोई मसला नहीं है। वो कम से कम आप ऐड कर रहे हैं नेचर को, अपना उसको वापस कर रहे हैं। नेचर ने जो कुछ आपको दिया है और आने वाली नस्लों को दे रहे हैं आप। अच्छा, एक बात, अब हम ये तय करते हैं कि हमने दरख्त लगाना है, और दूसरी ये बात है कि हम इसको कितना फ्री मैसेज, कैसे हर बंदा कहता है सान मुफ्त पता लग जावे। अब मुफ्त कैसे पता चल सकता है? आप मुफ्त इस तरह पता, पिछले ज़माने में जब हम किसी गली से गुजरते थे, तो यासिर साहब तो अभी यंग आदमी हैं, मैं थोड़ा इनसे बड़ा हूँ, आज बता रहे थे कि मेरी उम्र आपसे बहुत कम है, तो मैं माना नहीं हूँ ऐसे, कम सिर्फ नहीं है मैं माना नहीं, मैंने कहा मुझे देखना, कभी भी नहीं माने। तो आप ये देखें कि वो क्या करते थे कि एक छोटा सा बकैन का दरख्त लगा दिया बूढ़ों ने, वो उसके इर्द गिर्द ईंटें रख दी, उनके पास ट्री गार्ड नहीं होता था। तो ये जज्बे की स्पिरिट की ज़रूरत है जिसको आगे मोहतरम मियां साहब, शजरकारी के तारीखी अहदाफ इस हुकूमत ने सेट किए हैं और इसी से हुकूमत की तरजीहात भी समझ आती हैं। सही। इस कॉन्टेक्स्ट में अगर आप माजी की हुकूमतों का एक तकाबली जायज़ा इस हुकूमत से करें
تو کیسے دیکھتے ہیں اس اپروچ کو اور ماضی کی حکومتوں کی؟ میرا ذاتی خیال ہے کہ چونکہ میں نے بہت سے پرائم منسٹرز کے ساتھ انٹریکشن رہا میرا اور ان کے دیکھتا بھی رہا ہوں، میرا اکثر پرائم منسٹرز کے ساتھ جس میں نامور سارے لوگ تھے، اور میرا اکثر یہ سوال ہوتا تھا کہ دنیا کے بہت سے ممالک جو ہیں وہ کس طرح انہوں نے ترقی کی، ایکولوجی کلائمیٹ اپنی جگہ، لیکن میں نے انہیں کہا اس کا بھی وہ تھوڑا سا سمجھتے تھے کہ ہم انہیں ٹف ٹائم دے رہے ہیں ایز جرنلسٹ. تو میں انہیں کہتا تھا کہ جی ایک بنیادی ایشو ہے، جیسے جٹواں سی بات ابھی انہوں نے کی دیسی، کہ ایک بیس قدرت نے آپ کو دیا، جیسے ہمارا ایگریکلچر بیس ہے بہت بڑا، اس میں ہارٹیکلچر بھی آ جائے گی، فلوریکلچر، یہ سب چیزیں آ جائیں گی نا. اس کو آپ ایکسپلوائٹ نہیں کر رہے، اس کا پوٹینشیل، اس کا انٹیپڈ پوٹینشیل پڑا ہے، اس میں آپ سرپلس پیدا کر سکتے ہیں، ویرائٹی پیدا کر سکتے ہیں، اس کے اوپر بیسڈ آپ دنیا کی ہر چیز حاصل کر سکتے ہیں. جب آپ کو ٹریلینز آف ڈالرز ایگرو بیسڈ انڈسٹری اینڈ ایگریکلچر سے اور اس سے متعلقہ چیزوں سے نکل سکتا ہے، تو آپ پھر اس پہ کیوں نہیں فوکس کرتے؟ اس میں نہیں کیا گیا. اب ویسے مجھے آج سے کچھ 4-5 روز قبل گورنر ہاؤس میں ایک پرائم منسٹر کے معتمد خاص ملے، ہم چائے پی رہے تھے اکٹھے، تو وہ بھی یہ کہہ رہے تھے ہم نے یہ باتیں کی. انہوں نے کہا جی ہمارا پرائم منسٹر کا اس وقت فوکس اس بات پہ ہے کہ چونکہ ہمارا سب سے بڑا بیس ایگریکلچر ہے، اس میں میکسیمم انسینٹیوز دے کے لوگوں کی پارٹیسپیشن اس میں کی جائے اور ان کو موٹیویٹ کیا جائے. اور اس میں وہ بھی ایک ایشو ہے کہ مائگریشن ٹو سٹیز وہ بھی رکے گی. اس لیے آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ رورل فارسٹریشن بھی کی جائے. اچھا اسی میں ایک اور اس کو کمرشل اسپیکٹ اسی میں ایک اور سوال لے لیں کہ ہمارے ہاں یہ جو ہاؤسنگ سوسائٹیز کا ایک فلڈ ہے، ہاں جی، وہ جو کھلا ہوا ہے، پی ایچ اے والے مینڈیٹری بنائے ان کے لیے لاز بنائے، اس کا بھی تو ایک آ رہا ہے جی، ایک امپیکٹ نیگیٹو امپیکٹ آ رہا ہے. گیلانی صاحب کیا بھائی لاز بنا دینے چاہیے. دیکھیے اس کے اوپر اتنی گرینری ہونی چاہیے. بالکل اس میں اس طرح سے ہے کہ وہ بالکل ماضی میں ہے، پیسرلی وہ بنتی رہی ہیں اور وہ کبھی پلان بہت کم پلان تھی. ایکچولی ڈیولپمنٹ اتھارٹیز جو ہیں یہ ان کا کام ہے، اور یہ ہم ان کے ساتھ مل کے ابھی ایل ڈی اے نے خاص طور پہ مجھے ان کا پتہ ہے کہ انہوں نے ریگولیشنز بنائے ہیں کہ 5 مرلے میں بھی درخت لگانا ہے، 10 میں بھی لگانا ہے. لیکن جو ہاؤسنگ سوسائٹیز ہے اس کے بھی ایک ایس او پیز ہیں کہ آپ نے کتنا ایریا، غالباً 7% ہے وہ ایل ڈی اے ہمیں بھیجتا ہے. ہمارے ہارٹیکلچر کے جو ڈائریکٹرز ہیں وہ جاتے ہیں، جا کے چیک کرتے ہیں، میئر کرتے ہیں، بتاتے ہیں، پھر ہم وہ اس کے بعد ان کو سرٹیفکیٹ دیتے ہیں کہ یہ ڈیمارکیشن ہے، اس ایریا میں انہوں نے گرین اپنا ایریا مینٹین کرنا ہے. پھر وہ بائنڈنگ ہوتی ہے اس کے اوپر ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے اوپر ان کو عمل درآمد کروائے. اور اس میں بہت سارے لوگ پھر اپنی جگہ بچانے کی خاطر، کوئی بیچنے کی خاطر وہ کر لیتے ہیں. لیکن یہ بڑے اس کے اوپر ابھی اس گورنمنٹ کا آپ کو پتہ ہے کہ بڑی سختی سے اس پہ کام کر رہی ہے، اور بہت سارے ایریاز میں ہم نے ایسے کیا ہے کہ انہیں کہا کہ اپنے ایریاز میں کروائیں، اور انہیں اتنی آسانی سے اور گرانی صاحب یہ بھی بتائیے کہ لاہور سے ہٹ کے باقی شہروں میں شجرکاری کے حوالے سے کیا پیش رفت ہو رہی ہے پنجاب میں، اور کس طرح سے آپ اس کو اچیو کر رہے ہیں؟ میں سمجھتا تھا کہ زیادہ بڑا چیلنج جو ہے وہ بڑے شہروں کا ہے، کیونکہ بڑے شہروں میں جس طرح سے بات ہوئی کہ آبادی کی جو نقل مکانی ہوئی ہے اس کی وجہ سے چیلنج وہاں پہ ہے. جو آپ کے گاؤں والی سائڈ ہے، ولیج سائڈ ہے، وہاں پہ ابھی بھی آپ کے وہ آپ کی جو نہریں ہیں، آپ کی اس طرح سے ان کے کناروں کے اوپر باقی جو اوپر زمینوں کے باقی جو ان کی باؤنڈریز ہوتی ہیں ایکرز کی، وہاں پہ پھر بھی یہ چیلنج اتنا بڑا نہیں ہے. آلدو وہاں پہ بھی ضرورت ہے کیونکہ وہاں پہ اوورآل فارسٹ ڈپارٹمنٹ دیکھ رہا ہوتا ہے. تو بڑے شہروں میں وہ اتھارٹیز بنی تھیں، پنجاب کے بڑے 10 بڑے شہروں کے اندر پی ایچ ایز موجود ہیں. تو یہ پی ایچ ایز بڑے شہروں کے اندر جو چیلنج ہے اس کو میٹیگیٹ کرنے کے لیے ایکٹ کر رہی ہیں، کیونکہ یہ زیادہ بڑا چیلنج شہروں کے. فارسٹ ڈپارٹمنٹ کا بھی آپ کو تعاون ہے؟ جی بالکل، جہاں ضرورت ہوتی ہے بالکل ہمارے ساتھ. فارسٹ ڈپارٹمنٹ کی پرفارمنس آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ فارسٹ ڈپارٹمنٹ کی کوئی اتنی اچھی پرفارمنس نہیں رہی، لیکن حالانکہ وہ ہر سال شجرکاری ایک مہم چلاتے ہیں جس میں کہتے ہیں جی سیپلنگز فری بھی آپ کو دے دیں گے اور لگائیں گے. لیکن اس میں جو اصل کام کرنے والا ہے وہ دیکھیں، آپ کا جیسے کسان ہے مثال کے طور پر، اب کسان کو سوائل کے انگریڈینٹس پتہ نہیں ہوتے، بعد کا وہ ایسی شور مچایا جاتا ہے ڈی اے پی پا دے، ڈی اے پی ایسی بھی آپ کے پاس فرٹیلائزرز ہیں جو ڈی اے پی سے آدھی قیمت میں آپ کو مل جاتی ہیں اور وہ آپ کے سوائل کو ریکوائرڈ ہوتی ہیں، یعنی وہ نہیں وہ ڈالے گا. اریگیشن کا اسے کنسیپٹ نہیں پتا. کسی زمانے میں ایگریکلچر کا ایک ایکسٹینشن ڈپارٹمنٹ ہوتا تھا، وہ باقاعدہ نا ان کے فیلڈ اسسٹنٹس جا کے لوگوں کو باقاعدہ سمجھاتے تھے کہ جناب دیکھیں پانی کا اگر اس طرح استعمال کریں گے تو میکسیمم آپ کا. ابھی ایک کنسیپٹ ہے دیسی قسم کے کہ جی قلعہ پیچنا چاہیے پورا، یعنی قلعے میں اتنا پانی کھڑا ہو، یعنی انہیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ واٹر سیپیج کیسے ہے، سائنٹیفک اس کی جو ریکلیمیشن آف سوائل کس طرح ہے، یہ ساری چیزوں کا. اور ان کے پاس میرا خیال ہے وہ ایکسپرٹیز موجود ہے، اس کو صرف آپ نے ذرا ایک، اس لیے میں ایک لفظ کہہ رہا تھا، آپ نے رورل کی بڑی اچھی بات کی کہ رورل چونکہ بیس بہت بڑا ہے
وہ تو وہاں پہ اگر آپ کمرشل ڈائمینشن ایڈ کر دیں اس میں گریٹ کہ جی یہ 10 ٹریز آپ لگائیں گے سفیدے کے حوالے سے آیا جیسے ہوتا تھا یوکلپٹس لگا لیں جی سفیدہ لگا لیں یہ وہ، اور لوگ باقاعدہ کھالوں کے ساتھ ساتھ لگا کے اور اچھا خاصا پیسہ ارن کر لیتے تھے. تو اس طرح اس کو کمرشلی بھی آپ موٹیویٹ کر سکتے ہیں کہ جی آپ کا ایک تو گرینری ہے. میں تو کہتا ہوں شہروں میں بھی اگر آپ آفر کریں کہ آپ فارسٹریشن کی طرف آئیں ہمیں سپورٹ کریں. اگر میں گھر بیچ کے فارسٹ بنا لوں گا. نہیں آپ کو کیش دیں گے. میں عرض کروں جناب ایک جو ہے مختلف بات یہ ہے کہ جو جس طرح ہم اب شہر میں اب لاہور میں یہ پالیسی جو ہے وہ آئی ہے کہ جو نئی ہاؤسنگ سوسائٹی ہوگی اس میں 2% جو ہے سے 7% آپ پارک گرینری کا حصہ رکھیں گے. ٹھیک ہے. اچھا یہ کتنی اچھی بات ہے, یہ بہترین بات ہے. اسی طرح ایک آج کوئی تاریخی یہ بات ہے, شاید کسی ایوان بالا تک یہ پہنچے کہ اگر کسی کسان کے پاس 10 ایکڑ زمین ہے تو وہ 1 ایکڑ پہ کمپلسری جنگل لگائے, اور اس کو یہ بھی بتایا جائے کہ اگر وہ 1 ایکڑ پہ فصل کاشت کرے گا اس کی نسبت 5 سے 10 سال میں 1 ایکڑ کے درخت کا وہ جنگل اس کو وہ 10 گنا زیادہ پیسے دے گا. تو یہ کمپلسری ایکٹ ہونا چاہیے کہ 10 ایکڑ کا کسان 1 ایکڑ جنگل لگائے. تو کیا بات ہے, ہمارا ملک کہاں سے کہاں. علی مجھ سے رہا نہیں جا رہا کہ میں وہ شعر نہ پڑھوں کہ خشک پتوں کی طرح لوگ اڑے جاتے ہیں. ہاں جی. شہر بھی اب تو نظر آتا ہے جنگل کی طرح والا, لیکن جس جنگل کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں وہ دراصل شہروں کو اس فضائی آلودگی سے اور جو ماحولیاتی کثافت ہے اس سے بچانے کا اہتمام ہے. آپ بات کر رہے تھے کہ آپ کو فیوچر پلانز بھی ہیں, مختصراً اس کے بارے میں. اچھا اس میں ہم نے ایک تو شہر میں باقی والے سے تو کافی چیزیں کی ہیں, لیکن جو بھی بات ہو رہی تھی اس میں ایک امپورٹنٹ چیز یہ تھی کہ آن فارم واٹر مینجمنٹ اور فیلڈ سٹاف یہ سارے لوگ وہاں پہ موجود ہیں, کر رہے ہیں. لیکن جو کمی رہی ہے ہماری R&D پہ کمی رہی ہے. ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ہمارے یہاں بہت ہر فیلڈ میں رہی ہے, وہ ہر فیلڈ میں رہی ہے. ابھی اب فواد صاحب اس پہ کافی, ہمارے وفاقی وزیر صاحب بڑا زور دے رہے ہیں, پرائم منسٹر صاحب نے اس پہ بڑا زور دیا ہے, اور وہاں پہ ہے ان کو جو ہے نا وہ انہیں کیا جاتا ہے کہ آپ کریں یہ کام اور یہ آپ کے لیے بینیفٹس ہیں. ابھی ہم نے ایون PHA کے اندر ہمارے پاس R&D کا نہیں تھا, حالانکہ یہ سارے ہمارے ڈائریکٹر صاحبان گریجویٹ ہیں, اور وہاں پہ اس کے بعد ابھی ہم نے پچھلے بورڈ میٹنگ میں ہم نے پچھلی بورڈ میٹنگ میں ایک کمیٹی ڈیولپ کی ہے کہ وہ R&D پہ کام کرے تاکہ ہمارے جو نئے آنے والے لوگ ہیں وہ کسی جو ایگریکلچر یونیورسٹی کی لیب سے, گورنمنٹ کالج کی لیب سے, پنجاب یونیورسٹی کی لیب سے ان کے ساتھ کوئی الائنمنٹ کرے, یا کوئی اسٹڈی سرکلز کرنے ہیں, لوگوں کو ٹرین کرنا ہے, ڈپلوماز کروانے ہیں, ٹریننگ دینی ہے, لیڈیز کو بتانا ہے, کچن گارڈننگ ہے, اس پہ ہم نے کمیٹی ایک بنا دی. ریسرچ لیڈز ٹو ڈیولپمنٹ, اس میں کوئی شک نہیں. اور جیسے میں نے چائنا کا بتایا, میں اور بھی کنٹریز گیا ہوں, لیکن چائنا کا ایکسپیرینس اتنا زبردست تھا. میں نے ایگریکلچر سائنٹسٹ جو اسپیسی کلچر اور سلوی کلچر اور ساری چیزوں کے, ان کو میں نے اتنی آنر ملتے دیکھا ہے جتنی شاید پرائم منسٹر. جی آپ یہی بتاتے ہیں. علی لاسٹ ورڈ فرام یو, کیا کہنا چاہیں گے؟ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمیں درخت اگانے چاہیے, ہمیں دیہاتوں میں, شہروں میں, دونوں جگہ پہ, تاکہ ہمارا ملک سرسبز ہو, ہمیں آکسیجن ملے, ہمارے کھلاڑی, ہمارے طالب علم, ہمارے بوڑھے, ہمارے بچے اس سے مستفید ہوں اور اچھی صحت حاصل کریں. بہت اچھی بات آپ نے کی ہے بلا شبہ اسی کانٹیکس میں کہ یہ جو ایک آئیڈیا ہے, یہ جو ایک اپروچ ہے, یہ جو ایک ویژن ہے جسے پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان تسلسل کے ساتھ ہیمر کرتے آ رہے ہیں, اور بھلے وہ پرائم منسٹر تھے یا نہیں تھے, لیکن انہوں نے اس بات پر تسلسل سے زور دیا ہے کہ جتنی زیادہ فارسٹیشن ہوگی, جتنے زیادہ درخت ہوں گے, اس سے ماحولیاتی آلودگی ایک طرف, جو آپ کو کلائمیٹ چینج کے بڑے بڑے چیلنجز درپیش ہیں, جس طرح سے ہم جس ریجن میں موجود ہیں, گلیشیئرز کہتے ہیں کہ جب پگھلیں گے تو علاقے کے علاقے بہہ سکتے ہیں, اور ان کے لیے درخت بہترین رکاوٹ بنتے ہیں. ہم نے دیکھا تھا آج سے 5-7 سال پہلے کہ جب سیلاب آئے تو کس طرح سے مویشی بہتے, کس طرح سے گاؤں کے گاؤں بہتے نظر آئے تھے اس پانی کے اندر. تو یہ وہ تمام چیلنجز ہیں جن کا ایک ہی حل ہے, اور وہ حل وہی ہے جو اس وقت موجودہ حکومت اور PHA اس ویژن کو جو کہ حکومت کا ہے, جو پرائم منسٹر کا ہے, اور یہ اس کو مٹیریلائز کر رہے ہیں. اور آپ سب سے بھی یہی درخواست ہے کہ جب موقع ملے آپ وقت نکالیے, صبح
کانگو میں، شام میں، اور PHA کے ساتھ بھی رابطہ کر سکتے ہیں، لیکن سرسبز کرنے کے لیے پورے پاکستان کو درخت لگانے کے لیے اپنا اپنا کردار ادا کیجیے۔ میں شکر گزار ہوں یاسر گیلانی صاحب آپ کا، میاں سیف صاحب کا اور علی نواز کا، ہماری دعوت پر تشریف لائے اور اہم موضوع پر گفتگو کی۔ اس کے ساتھ ہی حامد ولید کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔